तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदा। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, अभी हम पुराने अहदनामे के मुताले में यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 7वें बाब की 1-9 आयात का मुताला करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले किस्त में हमने यसाया से मुलाकात की जबकि उसने खुदावंद को तख्तनशीन देखा जो बुलंद वाला और ऊंचा था, और उसे अपने अंदर की बदकारी का एहसास हुआ और वो पाक हुआ जब एक सराफीम ने मज़बा से सुलगता हुआ अंगारा लेकर उसके होंठों को उससे छुआ और उसकी बदकारी दूर हुई और उसका गुनाह धुल गया। फिर खुदावंद ने उसे उस कौम की अदालत के मकसद पर रवाना किया और खुदावंद का वादा था कि वो उस कौम को लौटा लाएगा और ये नापाक कौम एक मुकद्दस बीज बन जाएगी। और अजीज़ों, आज की किस्त में हम शाह यहूदा आखिस से मिलेंगे और यहूदा और आखिस को दुश्मनों ने जलील करने की कोशिश की, लेकिन खुदावंद ने उसे तसल्ली का पैगाम दिया। आज की किस्त में हम ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। आप मुताले के लिए तैयार हैं? खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद अपने मुताले को जारी रखेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ भाई यूसुफ, हम यसाया की किताब के 7वें बाब की पहली 9 आयात के मुताले का आगाज करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप इस हिस्से को कोई उन्वान दें। यकीनन ये बाब यसाया के अबवाब में से अहम तरीन बाब है, क्योंकि इसमें मसीह के कवारी से पैदा होने की नबूवत मिलती है जो कि हमें खुदा के कलाम में इससे पेशतर कहीं नहीं मिलती। और यकीनन इसकी तकमील अहद जदीद में मत्ती की किताब के पहले बाब में हुई और लूका के पहले बाब से, लेकिन यहाँ वो कवारी के हमला होने की बात करता है। और इस निशान से पहले हम दो बातों को देखते हैं जो 14वीं और 15वीं आयत में मिलती हैं जो मसीह के मुतल्लिक हैं, और हम उस पस मंज़र को देख सकते हैं जब खुदा ने ये निशान खुद बख्शा और फिर नतीजा इस निशान को रद्द करने और इसको मानने का नतीजा बाब के आखिर में मरकूम है। और मैं कहूँगा कि बाब की शुरुआत में हम उस पस मंज़र को देख सकते हैं जबकि खुदावंद ने इस अजीम निशानी को जारी किया 1-9 आयत में। 1-9 आयत में। अगर आप मजीद चाहें तो आप 12वीं आयत को भी देख सकते हैं। सही। निशान बजाते खुद 13वीं और 14वीं आयत के अंदर मौजूद है, और फिर इस निशान या फिर आमतौर पर खुदा के कलाम को ना मानने का नतीजा वाज़े तौर पर मौजूद है। अब मैं आपके सामने कुछ आयात को पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। 7वां बाब। और शाह यहूदा आखिस बिन योताम बिन उजिया के अयाम में ये हुआ कि रजीन शाह इराम और फ़खा बिन रमलिया शाह इसराइल ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, लेकिन उस पर गालिब ना आ सके। उस वक्त दाऊद के घराने को ये खबर दी गई कि इराम इफ्राइम के साथ मुत्तहिद है, पर उसके दिल ने और उसके लोगों के दिलों ने यूं जुम्बिश खाई जैसे जंगल के दरख्त आंधी से जुम्बिश खाते हैं। तब खुदावंद ने यसाया को हुक्म दिया कि तू अपने बेटे शेयार याशूब को लेकर ऊपर के चश्मा की नहर के सिरे पर जो धोबियों के मैदान की राह में है आखिस से मुलाकात कर, और उसे कह के खबरदार हो और बेकरार ना हो। उन लकटियों के 2 धुएं वाले टुकड़ों से, यानी इरामी रजीन और रमलिया के बेटे की कहर अंगेजी से ना डर और तेरा दिल ना घबराए।
چونکہ ارام اور افرایم اور رملیہ کا بیٹا تیرے خلاف مشورت کر کے کہتے ہیں کہ آؤ ہم یہودا پر چڑھائی کریں اور اسے تنگ کریں اور اپنے لیے اس میں رکھنا پیدا کریں اور تابیل کے بیٹے کو اس کے درمیان تخت نشین کریں۔ اس لیے خدا فرماتا ہے کہ اس کو پائیداری نہیں، بلکہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ارام کا دارالسلطنت دمشق ہی ہوگا اور دمشق کا سردار رزین، اور 65 برس کے اندر افرایم ایسا کٹ جائے گا کہ قوم نہ رہے گا۔ افرایم کا بھی دارالسلطنت سامریہ ہی ہوگا اور سامریہ کا سردار رملیہ کا بیٹا۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہو گے۔ یہ الفاظ تاریخی الفاظ ہیں۔ ہم آخذ کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ آخذ بن یوتام کون تھا؟ آخذ یہودا کے بادشاہوں میں سے ایک تھا جس نے ان لوگوں پر سلطنت کی، اور جیسا کہ ہم نے یسایہ کی کتاب کے پہلے باب میں پڑھا، نبوت جو اس نے یہودا کے بادشاہوں عزیہ، یوتام اور آخذ اور حزقیہ کے ایام میں کی۔ دراصل عزیہ اور یوتام تو دیندار تھے، وہ اپنے باپ دادا کی راہ پر چلے، اور حزقیہ یہودا کے لوگوں میں سے سب سے دیندار اور یہودا کے بادشاہوں میں سے سب سے دیندار بادشاہ تھا۔ لیکن اخذ ایک شریر بادشاہ ہوا، اور میں کہوں گا کہ اس کی شرارت بے مثال ہے۔ یہودا کے بادشاہوں میں سے پہلا بادشاہ جس کے متعلق ہم پڑھتے ہیں کہ جس نے اپنے بیٹوں کو آگ میں جلا دیا جیسے غیر اقوام کرتی تھیں، یہی آخذ بادشاہ تھا، ایک دیندار بادشاہ کا بیٹا۔ لیکن میں یہاں پر کہوں گا کہ افسوس اسے دینداری چھو کر بھی نہ گزری تھی، اور اس باب میں بھی اس میں بے ایمانی کی چند صفات اور خدا کے بڑے مکاشفہ کو رد کرنے اور اس کی شریعت کو دیکھیں گے کہ اس نے خداوند پر بھروسہ کرنے کی بجائے اسور پر تکیہ اور بھروسہ کیا۔ بھائی یوسف، ہمیں اس حصے میں دھمکی آمیز پیغامات اور حوصلہ افزا پیغامات کے متعلق بتائیے۔ آخذ کو دھمکی آمیز پیغامات موصول ہوئے اور خدا ان کی طرف سے حوصلہ افزا پیغامات بھی ملے۔ مجھے ان دونوں پیغامات کے متعلق بتائیے۔ در حقیقت وہ پس منظر جس سے کنواری کے حاملہ ہونے کی نبوت نکل کر سامنے آتی ہے بہت اہم ہے۔ کنواری داؤد کے گھرانے کے خلاف ایک سازش رچے گی۔ آئیں دیکھیں یہاں کیا کہا گیا ہے۔ یہاں 5ویں آیت میں کہا گیا، چنانچہ ارام اور افرایم اور رملیہ کا بیٹا تیرے خلاف مشاورت کر کے کہتے ہیں، او اخذ، اور افسوس کے افرایم 10 سلطنت قبیلے اسرائیل۔ تھے، اسرائیل کے 10 قبیلے جنہیں داؤد کے گھرانے سے تعلق رکھنا چاہیے، لیکن نبات بن یورام کے ایام میں جس نے اسرائیل سے گناہ کروایا وہ جدا ہو گئے۔ افسوس کہ انہوں نے خدا کے دشمنوں کے ساتھ مل کر سازش رچی تاکہ ایک عجیب کام کریں، اور وہ کہتا ہے کہ آؤ ہم یہودا پر چڑھائی کریں اور اسے تنگ کریں اور اس میں اپنے لیے رکھنا پیدا کریں، پھر کیا اس کی دولت لوٹ لیں؟ نہیں، تابیل کے بیٹے کو اس کے درمیان تخت نشین کریں۔ سو اس حملے کا مقصد اس بادشاہ کو ہٹانا اور اس کی جگہ نیا بادشاہ لانا تھا۔ ان کو اس بات سے کیا فرق پڑنا تھا؟ کوئی بھی بادشاہ سلطنت کرے، انہیں اس سے کیا فرق پڑنا تھا؟ انہیں کیا چیز تنگ کر رہی تھی؟ انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، پریشانی شیطان کو تھی، جی، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا تھا کہ ابن داؤد آئے۔ وہ مسیحا کی آمد سے قبل اس کا وہ راستہ چاہتا رکھنا تھا چاہتا کہ وہ مسیح کا راستہ روکے، کیونکہ مسیح کو ابن داؤد کی نسل سے آنا تھا۔ سو وہ چاہتا تھا کہ اسے مٹا ڈالے۔ سو آخذ ایک شریر بادشاہ تھا، تو اس نے سوچا اس سے مسیح کو فرق نہیں پڑتا، تو انہوں نے اسے ہٹا کر تابیل کے بیٹے کو لانا چاہا۔ سو خدا نے اسے حوصلہ افزا پیغام دیا کہ اسے پیداری نہیں، بلکہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ میری بدولت حاکم حکومت کرتے اور سردار یعنی قاضی بھی، اور وہی بادشاہوں کو لاتا اور انہیں ہٹاتا ہے۔ سو اس لیے نہیں کہ وہ آخذ سے محبت رکھتا تھا، وہ بڑا دیندار تھا، کیونکہ دینداری تو اسے چھو کر نہیں گزری تھی، اور وہ کسی بھلائی کا حقدار نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ خدا کا نام اور اس کا وعدہ تھا جو اس نے داؤد سے کیا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہاں خداوند نے مسیح کے آنے کا وعدہ کیا، اس لیے نہیں کہ ہم اس کے حقدار ہیں یا کیونکہ یہ ہونا بہت آسان تھا، پر میں کہوں گا کیونکہ مسیح کی آمد کے خلاف سازشیں رچی گئیں اور لوگ مسیحا کے آنے کے حقدار نہیں تھے۔ لیکن دشمنوں کی سب سازشوں کے باوجود اور ایمان کی کمی کے باوجود مسیحا مقررہ وقت پر آیا، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ صحیح۔ اب مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں اور پھر اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔
جب خداوند نے یسایہ کو حکم دیا کہ آخر سے ملاقات کرے، اس نے اسے بہت سی تفصیلات بتائیں۔ اس نے ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے جا، اور اس کے بیٹے شاریہ شوب کا نام بھی لیا اور عین مقام کا تذکرہ کیا، اوپر کے چشمے کی نہر کے سرے پر جو دھوبیوں کے میدان کی راہ ہے۔ بھائی یوسف، کیا اس گفتگو میں ہمارے لیے کوئی تعلیم ہے؟ اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ جی بتائیے۔ سوال ہے سب سے پہلے ناموں کے مطلب کہ اب تو جا کر آخر سے ملاقات کر، تو اور تیرا بیٹا، اور لکھا ہے شایار یاشب ناموں کے مطلب، اور دراصل میں کہوں گا کہ ناموں کے مطلب ہم نے خود ایجاد نہیں کیے، کیونکہ خدا نے ابرام کا نام بدل کر ابراہم رکھا، اور ہمیں اس کا تذکرہ بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ ابرام ہو یا ابراہم ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تعلیم۔ کیونکہ ابرام کا مطلب ہے بلند و بالا باپ، وہ انتہا ہے۔ ابراہم کا مطلب بہتیروں کا باپ ہے، سو بجائے اس کے کہ وہ بلند و بالا ہو، خدا نے اسے بہتیروں کا باپ بنایا، اور خدا نے شمعون کا نام بدل کر اس کا نام پترس رکھا، جس کا مطلب ہے چٹان۔ سو خدا نے کہا وہ چٹان کہلائے گا۔ سو خدا ناموں کو بدلتا ہے کیونکہ ناموں کے مطلب ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کے 5ویں باب میں، پہلے باب میں ہم بہت سے ناموں کو پڑھتے ہیں۔ مثلا ہنوک نے اپنے بیٹے کا نام متوسیلہ رکھا۔ یہ بہت عجیب نام ہے، اور میں نہیں جانتا کہ ہنوک کے اندر اپنے بیٹے کا نام متوسیلہ رکھنے کا حوصلہ کہاں سے آیا، کیونکہ متوسیلہ کا مطلب ہے مرا اور بھیجا، اور پیدائش 5 سے اس کا حساب لگانا میں کہوں گا کہ آسان ہے۔ طوفان متوسیلہ کی موت کے برس میں آیا، وہ مرا اور طوفان کو بھیجا اسی برس کے اندر۔ سو چونکہ ہنوک ایک نبی تھا، جیسا کہ ہم یہودا کے 14ویں باب سے سمجھتے ہیں، اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھ کر نبوت کی کہ جب یہ مرے گا تو خداوند طوفان بھیجے گا۔ وہ مرا اور بھیجا، اور متوسیلہ نے اپنے بیٹے کا نام نوح رکھا، اور نوح کا مطلب ہے آرام، یعنی یہ ہمیں اس زمین کے سبب سے جس پر خدا نے لعنت کی آرام دے گا۔ اور واقعی نوح نے آرام دیا، کیونکہ وہی ہے جس کے وسیلے سے آج نسل انسانی باقی ہے۔ اگر نوح مقبول نہ ہوتا تو آج نسل انسانی نہ ہوتی۔ شایار یا شب کا کیا مطلب ہے؟ دراصل یسایہ کے 2 بیٹے تھے، اور میں کہوں گا کہ جس کا مطلب ہے کہ بکیا لوٹ کر آئے گا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اس سے بھی ایک عجیب نام ہے، کیونکہ اس کا ایک اور بیٹا تھا جسے ہم 8ویں باب میں دیکھیں گے، جس کا نام بائبل میں سب سے طویل نام ہے، مہیر شالال خاش بز۔ کسی کو بھی یہ نام لینے کے لیے وقت درکار ہے، اور جب وہ یہ نام لے چکے گا تو وہاں وقت جملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ مہیر شالال خاش بز، اس کا نام بہت ہی عجیب تھا، جسے ہم 8ویں باب میں دیکھیں گے۔ شاریار اشوب تسلی دینے والا نام ہے، اس کا مطلب ہے بکیا لوٹ کر آئے گا، مطلب کہ اسیری کا وقت آئے گا، لیکن آخر میں ایک بکیا لوٹ کر آئے گا، اور یہ دراصل تسلی بخش پیغام ہے۔ آئیں دوسرے 2 مطلبوں پر غور کرتے ہیں۔ اوپر کے چشمے کی نہر کے سر پر، جو کہ دھوبیوں کے میدان کی راہ میں ہے۔ ویسے عبرانی اور عربی ایک دوسرے سے بہت نزدیک ہیں، پر خدا کا شکر ہو کہ اس سے ہمیں پرانا عہد نامہ سمجھنے میں آسانی مدد ہوتی ہے۔ ملتی ہے۔ صحیح۔ چشمہ اور برکت عبرانی میں ایک جیسے حروفوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ مختلف اربا کے ساتھ۔ ایسا ہی عبرانی میں بھی ہے، اور دراصل چشمہ برکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایسے ماحول میں رہتے تھے جہاں پر پانی ہوتا، وہاں پر برکت ہوتی، کیونکہ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ سو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ پانی برکت ہے جو اوپر سے آتی ہے، اور ایک بلند و بالا برکت دراصل دھوبیوں کے میدان کی راہ پر ہے۔ دھوبی وہ جو کپڑے کو اجلا کرتا ہے، اور گویا خدا ہمیں برکت دیتا ہے، اور کوئی بھی برکت، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ ہماری زندگیاں، ہمارا برتاؤ، اور میں کہوں گا کہ ہمارا چال چلن بالکل مختلف ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر صاف کیے ہیں۔ لہو سے جامے تو ہرگز دھوئے نہیں جا سکتے، تو یہاں جو بات کی گئی ہے وہ دراصل ایک تمثیل ہے، کیونکہ لہو سے جامے تو ہرگز دھوئے نہیں جا سکتے، لیکن کیا ہے جو ہمارے برتاؤ کو پاک کرتا ہے؟ سو اوپر کے چشمے کی نہر جو دھوبیوں کے میدان کی راہ ہے۔ سو ان سب باتوں کے مطلب خوبصورت ہیں کہ اگر ہمیں برکت چاہیے تو پاکیزہ رہنا ہے۔ لفظ مقدس اور برکت کا پہلی مرتبہ تذکرہ ایک ہی آیت میں آیا ہے۔ خدا نے برکت دی، خدا نے 7 دنوں کو برکت دی اور انہیں
मुक़द्दस ठहराया। सो बरकत और पाकीज़गी का तज़किरा बाइबल में एक साथ दूसरे बाब की एक ही आयत में होता है। सही, बहुत शुक्रिया। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर अपना मुताला जारी रखेंगे। एक मर्तबा एक शख्स फैक्ट्री का दौरा कर रहा था, जहां तवानाई फैक्ट्री के नजदीक से गुजरने वाले एक तेज रफ्तार दरिया से हासिल की जाती और वो तवानाई वहां की मशीनों को चलाने के काम में लाई जाती। इसके बावजूद सब मशीनें काम नहीं कर रही थीं। सो उस शख्स ने ये पूछा कि आप इन मशीनों को कैसे चलाते हैं। दौरा करने वाले ने उसे हाथ से इशारा किया और कहा कि उन हैंडल्स में से एक को खींचें। और जब उसने खींचा और पहिए घूमे और वो जगह मुतहरिक हो गई। प्यारे भाई, इसी तरह से खुदा की तवानाई उनके दिलों में दौड़ती है जो ईमान से उसके पास आते हैं। हमारा ईमान वो हैंडल है जिसे हरकत देते ही उसका कुव्वत से भरा हाथ हमारी जिंदगी में मुतहरिक हो जाता है। किसी ने कहा कि ऊपर के चश्मे की नहर के सिरे का जिक्र यूं लगता है कि जैसे नहर का सिरा बढ़कर मसीह तक पहुंचता है। गोया वो कहना चाहता था कि बरकत का मकसद और बरकत का मंबा मसीह है और मसीह ही नबूवत का मरकज है। सही। आप हमें मसीह के मुतलिक बताइए जो नहर का सिरा और मंबा है, अव्वल और आखिर है। मैं कहूंगा कि जरा तसव्वुर करें कि अगर मसीह ना होता तो इंसानों की हालत क्या होती। वो एक बेचारगी की हालत में होता, क्योंकि हमारे आयाम जमीन पर बड़े गमनाक होते और हम अब्दियत में जहन्नुम के अब्दी दुख में चले जाते। पर बरकत का मंबा कौन है? दरअसल मसीह के सिवा बरकत का मंबा और कोई नहीं। मसलन इफसियों 3:1 में लिखा है, हमारे खुदाम यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। और पतरस रसूल इमाल के 3 बाब के इख्तिताम पर ये कहता है कि खुदा ने यीशु को भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। सो बरकत का मंबा और बरकत का वसीला खुदावंद यीशु मसीह है, जो कि बाइबल मुक़द्दस का मरकज और इस नबूवत का मरकज है, और उसके मुजस्सम होने की तमाम नबूवतों का जो वाज़ेह हैं कि वो कवारी के बातिन से पैदा होगा और जिस्म इख्तियार करेगा, जो हम 14वीं आयत में देखेंगे। भाई यूसुफ, मैं 2 बातों के दरमियान मुआजना करना चाहूँगा। उन 2 बादशाहों के मुतल्लिक कहा गया कि उन लुकतियों के 2 धुएं वाले टुकड़ों से, यानी इरामी रजीन और रमलिया के बेटे के कहरंगेज से न डर। और 6ठे बाब में हम देखते हैं कि मज़बा के सुलगते हुए अंगारे से पाकीज़गी को अमल में लाया गया। पाकीज़गी के लिए वहाँ सुलगता हुआ अंगारा मौजूद था और वो लुकतियों के 2 धुएं वाले टुकड़े थे। आप खुदा के पाक करने के तरीके और इंसान के बर्बाद करने के तरीके के दरमियान मुआवजा कीजिए। देखें, दर हकीकत खुदा के पाक करने का तरीका जैसा कि हमने देखा कि सराफीम में से एक, लेकिन ये सच है कि वो सराफीम ना था जिसने उसे पाक किया, बल्कि पाक करने वाला वो था जो तख्त पर बैठा था। फिर उसने ये क्यों कहा कि सराफीम में से एक ने ये किया? क्योंकि हैरत की बात यह है कि जो तख्त पर बैठा था वो सराफीम में से एक की मानंद हो गया। और खुदावंद ने कहा, एक जलने वाला सांप बना ले और उसे एक बिल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। हैरत की बात यह है कि यहाँ पर पीतल का जिक्र नहीं है, बल्कि लिखा है जलने वाला सांप। और यही नहीं, बल्कि मैं कहूंगा इस लफ्ज का मतलब है सराफीन। सो गोया वो सराफीन में से एक था, और जब मसीह को सलीब पर लटकाया गया तो वो पाक करने का जरिया था, उसमें सब जल रहा था। उसने आलमे बाला पर से मेरी हड्डियों में आग भेजी और वो उन पर गालिब आई। लेकिन जो बात यहाँ पर लिखी है कि उन लटकों के धुओं वाले टुकड़ों से ना डर। अगर आपके सामने लटकों के धुओं वाले टुकड़े हों तो आप उसे उंगलियों से छूकर बुझा सकते हैं। लटकों के धुएं वाले टुकड़े क्या करते हैं? कुछ नहीं, उनसे खौफजदा नहीं होते। गोया खुदावंद आखिर को ये तसल्ली देना चाहता है कि वो फतहमंद ना होंगे, इसलिए नहीं कि क्योंकि उसके पास कोई सियासी शाऊर और अस्करी कुव्वत ना थी। ऐसा कुछ ना था, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। इस तौर पर इस मिसाल के साथ हम अरब दुनिया में आबाद अपने प्यारों को तसल्ली कैसे दे सकते हैं? चंद ममालिक में कुछ ईमानदार हैं जो अक़लियत बन चुके हैं और आसपास के दुश्मन मसीही गवाही को उन ममालिक में कमज़ोर करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं।
اور وہ ان ممالک سے مسیحیوں کا مکمل خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی یوسف، اس مثال سے ہم خدا کے لوگوں کو کیسے تسلی دے سکتے ہیں؟ دراصل جو آیات ابھی ہم نے پڑھی اس کے اندر دو باتیں بہت ہی تسلی بخش ہیں، اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ تسلی کسی ایسے شخص کو نہ دی گئی جو اس کا حقدار تھا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہمیں اس لیے عطا نہیں کرتا کہ ہم اس کے حقدار ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ اس کا فضل کامل ہے۔ مثلاً کلام یہ کہتا ہے کہ پس اس کے دل نے اور اس کے لوگوں کے دلوں نے یوں جنبش کھائی جیسے جنگل کے درخت آندھی میں جنبش کھاتے ہیں، اور آخس مکمل طور پر خوف زدہ تھا جب اس نے دو بادشاہوں یعنی افرائیم اور شاہ اسور کے اس سے لڑنے کو آنے کی خبر سنی، کیونکہ شمالی سلطنت یعنی اسور میں 10 قبیلے تھے جو کہ 2 قبیلوں سے لڑنے کو آ رہے تھے، سو اس کو لگا اب تو گئے کام سے۔ لیکن 2 پیغامات تھے، پہلا پیغام 4 آیت میں ہے کہ خبردار ہو، اور دوسرا کہ بے قرار نہ ہو نہ ڈر۔ اور میں بھی عرب کی دنیا میں رہنے والے تمام لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ خبردار رہیں اور بے قرار نہ ہوں، خوف نہ کر نہ ڈر۔ اور 9 آیت میں ایک اور پیغام ہے کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہو گے، یعنی اگر تمہیں ایمان ہے تو وہی ڈر کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، اگر تمہیں ایمان نہیں ہے تو تم خوف کھاؤ گے۔ اور خداوند نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم کیوں ڈرتے ہو، اور ان سے کہا کیا تم اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ جبکہ اگر تمہیں ایمان ہے تو تم خطروں کا سامنا کر سکتے ہو، تمہارا دل نہ گھبرائے، اور تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم ایک وقفے کے بعد اپنا مطالعہ جاری رکھیں۔ آج ہم نے فقط 9 آیات کا ہی مطالعہ کیا، تو خدا نے چاہا تو آسان سوالات ہوں گے۔ پہلا سوال، آخس بادشاہ کے متعلق بتائیے، آپ نے اس کے بارے میں کیا جانا؟ آخس شاہ یہودا تھا، پر افسوس کہ وہ شریر بادشاہ تھا اور اپنے باپ یوتام کی مانند نہ تھا جو ایک دیندار بادشاہ تھا، مگر اس کا بیٹا اس جیسا نہ تھا۔ وہ اس حد تک شریر تھا کہ اپنے بیٹوں کو غیر قوموں کی مانند قربانی کے طور پر نظر آتش کر دیتا۔ صحیح، جی بھائی یوسف، زبردست، ٹھیک جی۔ دوسرا سوال، دھمکی آمیز پیغامات تھے اور حوصلہ افزا پیغامات بھی آخس کے لیے تھے۔ آپ ہمیں بتائیے ان دھمکی آمیز پیغامات اور حوصلہ افزا پیغامات کے متعلق۔ دھمکی آمیز پیغامات رزین شاہ ارام اور فقہ بن رملیہ شاہ اسرائیل کی طرف سے تھے، جنہوں نے یروشلم پر چڑھائی کی لیکن اس پر غالب نہ آ سکے، بلکہ خداوند کی طرف سے انہیں ایک تسلی بھرا پیغام ملا کہ خبردار ہو اور بے قرار نہ ہو۔ ان لکٹیوں کے 2 دھوئیں والے ٹکڑوں سے یعنی ارامی رزین اور رملیہ کے بیٹے کی قہر انگیزی سے نہ ڈر اور تیرا دل نہ گھبرائے۔ خداوند نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کا سامنا کرے گا، اور وہ لکٹیوں کے 2 دھوئیں والے ٹکڑوں سے بڑھ کر اور کچھ نہیں، سو اس سے خوف نہ کر۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان بادشاہوں کے یہودا پر حملہ کرنے کی پوشیدہ وجہ کیا تھی؟ ظاہری طور پر وہ بادشاہ کو گرا کر ایک نیا بادشاہ لانا چاہتے تھے، لیکن ایک پوشیدہ وجہ تھی جسے ہم نے آج کی قسط میں جانا۔ وجہ بادشاہ کا تخت الٹنا تھا، کیونکہ شیطان اس بادشاہ کو مٹانا چاہتا تھا جس کی نسل سے مسیح کو آنا تھا، اور وہ کسی دوسرے بادشاہ کو لانا چاہتا تھا، لیکن یقیناً خداوند ہی کا ارادہ پورا ہونے والا ہے۔ صحیح، وہ جی۔ مسیح کی آمد سے پیشتر اس کا راستہ روکنا چاہتا تھا۔ جی بھائی یوسف، زبردست، جی، بہت خوب۔ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ کلام کے ناموں کا ایک مقصد ہے اور ان میں ایک الہی تعلیم موجود ہے۔ ہم ان سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ میں شعار یاشوب کا مطلب جاننا چاہوں گا، اور اس جگہ کا بھی جہاں یسایہ خدا ان کے حکم کے مطابق آخذ سے ملنے کو اوپر کے چشمہ کی نہر کے سرے پر گیا جو دھوبیوں کے میدان کی راہ میں ہے۔ ان ناموں کے وسیلے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ شعر یشوب کا مطلب ہے کہ ایک بقیہ لوٹے گا، سو اسرائیل کے واسطے امید ہے۔ اوپر کا چشمہ برکت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کا سرا اس کا مقصد ہے جو کہ مسیح ہے۔ دھوبیوں کا میدان ہمیں بہترین برکت کے متعلق بتاتا ہے کہ جو ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ ہمارے برتاؤ میں تبدیلی ہے۔ دھوبی وہ ہوتا ہے جو کپڑوں کو اجلا کرتا ہے، سو ہمارا برتاؤ اجلا اور ہماری زندگی پاک صاف ہونی چاہیے، اور ہم نے اسے مسیح کے لہو کے وسیلے حاصل کیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بھائی یوسف کیا رائے ہے؟ زبردست، آپ خداوند غور سے آپ کو سن رہے برکت تھے۔ دے۔ جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ اگلی قسط میں ہم اپنا مطالعہ خدا آپ جاری کو رکھیں برکت گے۔ دے۔
ناظرین، دھمکیاں آمیز پیغامات کے آگے خداوند کی طرف سے ملنے والے حوصلہ افزا اور سنبھالنے والے پیغامات بھی موجود تھے، اور خداوند نے یسایہ کو حکم دیا کہ آخذ سے دھوبیوں کے میدان میں ملاقات کر، اور ہم جانتے ہیں کہ دھوبی وہ ہوتا ہے جو کپڑوں کو اجلا کرتا ہے۔ گویا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کپڑوں کو اجلا کرنا زندگی کو اجلا کرنا اور بدکاری کے داغوں کو مٹانا ہے جو چشمہ کی نہر یا برکت کی راہ پر ہوتا ہے۔ کپڑوں کو دھونے یا صاف کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں سوائے انہیں پانی میں ڈالنے کے، برکت کے پانی میں۔ کون ہے جو کپڑوں کو اجلا اور پاک صاف کر سکتا ہے؟ فقط یسوع مسیح کا لہو جو ہمیں پاک صاف کر سکتا ہے۔ آنے والی قسط میں ملاقات ہوگی جس میں ہم سب سے حیرت انگیز نشان پر بات کریں گے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ یہ نشان کیا ہے؟ ہم آنے والی قسط میں اسے جانیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، خداوند آپ کو برکت دے۔ جعلتك يا رب ملجأ، اتخذتك في الضيق منجا، جعلتك حصنا وبرجا، هناك بأمن أبيت، هناك بأمن أبيت. جعلت جناحيك ستري، فما همني أي شاق. جعلت جناحيك ستري، فما همني أي شاق. عليك توكل أمري، لأني لهذا دعيت، لأني لهذا دعيت. خلاصك أبصر دوما، كذا شئت يوما فيوما. فهل بعد أحمل هما، بهمي عليك ارتميت، بهمي عليك ارتميت. دماء الحبيب حماية، ترفرف للنصر راية. دماء الحبيب حماية، ترفرف للنصر راية. فنصر الصليب كفاية، لأني ببر كسيت، لأني ببر كسيت. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।